यारी साहब, टॉपिक्स तो बहुत सारे इंशाल्लाह। आगे मैं चाह रहा था कुछ स्पेशल हम करें रिसर्च के साथ। इंशाल्लाह मेरी तैयारी होती जी है पूरी फॉर्मेट के। मैं अपने जी सर। फॉर्मेट से बाहर नहीं जाता, अगले को बात करने का मौका देता हूँ और उसकी बात सुनता हूँ। सही तो है। कोशिश करता हूँ कि दोनों तरफ से लोगों को करीब लाया जाए। तो जी सर। करबला के हवाले से सर कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं जी पहला पॉइंट सर आपके सामने रख। जी सर। अच्छा, सर एक पॉइंट ये भी उठाया जा रहा है कि करबला तो खैर 61 हिजरी में रूनुमा होती है ना। तो जी अगर सर। हम 8 जून 632 ईस्वी में चले जाएं जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है, और सकीफा बनी साइदा में हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत उमर फारूक के मशवरे पे सिलेक्ट कर लिया जाता है और 2 साल इनका अरसा रहता है। हजरत अबू बकर अपनी जिंदगी में ही हजरत उमर फारूक को सिलेक्ट कर जाते हैं और बाद में लोग भी बैयत कर लेते हैं, और तकरीबन 10 साल इनका अरसा रहता है। हजरत उस्मान गनी को 6 रुकनी जो कमेटी थी वो सिलेक्ट करती है, और मेरा ख्याल है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हक में वोट दे दिया गया था कि वो ये फैसला कर दें, और तकरीबन 12 साल जो है वो हजरत उस्मान गनी का दौर रहता है। सही। चौथे नंबर पे यारी साहब हजरत अली का नंबर आता है। और जहां तक मैंने पढ़ा है रिसर्च पे कि हजरत अली ने अहले मदीना की अपने मुहिबान जो थे, दीगर अकीदतमंद, उनके दबाव मतलब पॉजिटिव सेंस में कि अब जरूरत है, हजरत अली ने जो है ना फिर चौथे नंबर पे हम्म। ये इक़्तिदार लिया है। अच्छा हसन अल्लाह यारी साहब, अगर मैं देखूं ना 632 से, ये ऑडियंस के लिए भी, 632 से लेके 662 तक ये जो जी सर। 30 साल बनते हैं, और हमारी अहले सुन्नत की जो कुतब में वो सफीना वाली रिवायत है और रावी गिन के बताता है कि रसूल सल्लम ने कहा था कि ये 30 साल होगा। तो अच्छा, अब हसन अल्लाह यारी साहब पॉइंट जरा मेरा तवज्जो से सुनने वाला है कि जो अहले सुन्नत मनहज से और दीगर लोग भी इसको क्रिएट कर रहे हैं, अब तो हमारे अपने लोग भी ये बात कर रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि करबला तो बाद में है, जो उमवी खुलाफा हैं या उमवी दौर है, उन लोगों ने ना इन चीजों से प्लीज जरूर ली है कि अहले बैत को पहले भी पीछे रखा गया है। मैं उन लोगों की खुलाफा राशिदीन की नीयतों की या उनके दौर की बात नहीं कर रहा। इस पे मेरा उस दिन तला अलवी साहब से पॉडकास्ट हुआ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं आपके जवाब के बाद वो ऐड करता हूँ। तो अब ये प्लीज सर जो बात की जाती है कि बाद के लोगों ने प्लीज जरूर लिया है, अहले अहले बैत को पहले भी पीछे रखा जाता था, तो चलो यार अभी भी रख देते हैं, उनका सियासत से क्या ताल्लुक है। हसन अल्लाह यारी साहब बिस्मिल्लाह। मुझे समझ नहीं आया, यानी करबला में क्या हुआ, अहले बैत अलैहिस्सलाम को पीछे रखा गया? नहीं, मतलब ये जो पहले के 30 साल हैं इसमें भी हाँ। अहले बैत को हज़रत अली को पीछे रखा गया, तो उनको बाद वालों को भी ना ये एक हिंट मिल गया, एक प्ली मिल गया कि यार अभी भी इनको पीछे रख दिया जाए तो कोई मसला नहीं है, वो जो बाद में जो कुछ हुआ। देखें, ये जो आपने कहा ना कि अबू बकर साहब को खिलाफत मिली है, तो ये सन 11 हिजरी को उनको खिलाफत मिली है, 11-12, तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत तो नहीं थी ना, ये लोगों की सियासत से ये खलीफा बने थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनको तो नहीं बना था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मेरे बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनके बाद उमर साहब को खलीफा किसने बनाया? मुसलमानों ने नहीं बनाया, खुद सिर्फ अबू बकर ने, सिर्फ अबू बकर ने अपनी सवाबदीद पर वसीयत की है कि मेरे बाद खलीफा, ठीक है, वो बन गया। उस्मान कैसे खलीफा बना? उस्मान खलीफा बना क्योंकि उमर साहब ने कमेटी ऐसी बनाई कि रुकनी कमेटी को, उससे सिवाय उस्मान के किसी ने बनना ही नहीं था, उसमें से उस्मान ही निकलना था। तो ये इस तरह से बना। इमाम अली अलैहिस्सलाम, फिर उस्मान के ज़माने में उस्मान पे बगावत हुई है, उसमें सबसे बगावत में सबसे जो आगे थे खुद मदीना वाले थे, सहाबा मुहाजिरीन अंसार थे, और खुद जनाब आयशा थी जो उस्मान के जबर इख्तिलाफ के कायद थी, वो फतवे देती थी कि इसको कत्ल किया जाए। तो फिर जब उस्मान को कत्ल किया, उस्मान को तो पहले कत्ल तो नहीं होना था ना, उस्मान को तो लोगों ने यही कहा था कि तुम भाई खिलाफत छोड़ दो। उस्मान साहब को कहा था कि तुम पीछे हट जाओ, आपको मारने की जरूरत ही नहीं है, आप वो कहता नहीं मैं नहीं हटता। तो जब तक वो कत्ल नहीं हुआ, उसको बहुत से लोगों ने समझाया कि भाई आप इस्तीफा दे दें, आप पीछे हट जाएं, बूढ़े 80 साल से आपकी उम्र ज्यादा है, लेकिन वो कहता था नहीं मैंने कैसे हटना। फिर उसको जब कत्ल किया गया तो उसके बाद लोगों ने, सिर्फ उसमें मदीने वाले नहीं थे, उसमें आलम इस्लाम से जो बहुत सारे लोग आए थे बनी उमैया के खिलाफ उस जमाने में मदीना में, उन सब लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि आप कबूल करें। तो उस्मान के कत्ल से पहले बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि अगर उस्मान कत्ल हो जाए तो हुकूमत हमें मिलेगी। तलहा, जुबैर, ये लोग, आयशा को, इन सब को, ये किसी को, ये लोग नहीं सोचते थे कि अगर उस्मान कत्ल हो जाए खिलाफत किसको मिले, वो समझते थे हमें मिलेगी, क्योंकि हम कायद है ना, वो तहरीक चला रहे थे उस्मान को कत्ल करने की। और मुआविया भी जो था उस जमाने में शाम का हाकिम था, और मुआविया भी इसी फिक्र में था कि उस्मान कत्ल हो जाए मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि हुकूमत मुझे मिलेगी।
عثمان نے اس سے بہت مدد مانگی ہے. اس نے معاویہ نے اپنا فوج بھی بھیجا, مدینہ کے قریب آیا لیکن مدینہ میں داخل نہیں ہوا. عثمان کو بچانے میں عثمان کو قتل ہونے دیا, تاکہ بھائی سب کی امید یہی تھی کہ عثمان چلا جائے, حکومت ہمیں ملی. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگوں نے بہت سارے اصرار کیا, انہوں نے قبول نہیں کیا. جب 2-3 دن لوگ اصرار کرتے تھے تو انہوں نے قبول فرمایا. لیکن واقعی کربلا جو ہوا ہے وہ اس طرح نہیں ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کو کہہ دے کہ بھئی اس کو پیچھے ہٹے نا. بات یہ تھی کہ اصل حقیقت یہ ہے, قرآن کی روح سے اور سنت کی روح سے. شیعہ اور سنی احادیث بات پہ متفق ہے کہ ابو سفیان معاویہ کبھی مسلمان ہوئے نہیں تھے. انہوں نے جو کلمہ پڑھا, جھوٹ کا کلمہ پڑھا ہے, وہ فتح مکہ کے وقت انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. یہ لوگوں نے اس مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ لوگ اپنے اسی آبائی دین پر تھے. یہ بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھی ہے, دن میں یہ کافر تھے. اور ان کے دل میں جو کینہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں مٹی, اور امام علی علیہ السلام کی. کیونکہ ان کو جو شکستیں ہوئے, شکست بعد شکست, بدر میں ان کو شکست ہوئی ہے, احد میں بھی ان کو شکست ہوئی ہے. اس طرح احد میں یہ پیروز نہیں ہوئے تھے, مسلمانوں کو بھی شکست ہوئی ہے, لیکن احد میں کفار کو بھی شکست ہوئی ہے. اس کے بعد غزوہ احزاب میں ان کو شکست ہوئی ہے بری طرح سے. اس کے بعد مکہ فتح ہوا. مکہ وہ شہر تھا نا کہ یہ ان کا جو ہے تجارت کا مرکز ہے, ان کے ثقافت کا مرکز ہے, ان کا آبائی شہر ہے. اور ان کا مشرکین کے لیے مقدس شہر ہے. مشرکین کا سب سے مقدس شہر کون سا تھا؟ مکہ تھا. ان کے سب خدائیں مکہ میں تھی. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک انہوں نے اذیت کیا, دشمنی کی, آخر میں قتل کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر میں, کفار کی نظر سے, بنی امیہ کی نظر سے فراری شخص ہے. ایک مجرم جو فرار ہوتا ہے, ان کی نظر یہ تھے کہ رات کی تاریکی میں یہ مجرم شخص جو ہمارے خداؤں کا ہتاک ہے, جو ہمارے جوانوں کو اس نے برباد کیا, بے دین کیا ہے, اور ایک جادوگر ہے. رات کی تاریکی میں ہم اس کو قتل کرتے بھاگ گیا. ان کی نظر سے اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک مجرم شخص ہے, ایک جادوگر ہے, ایک مفسد آدمی ہے, ایک جو باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ڈالنے والے شخص ہیں. اور یہ یہاں سے فرار ہو گئے. تو ان کے فتنے کو مٹانے کے لیے بار بار مدینے پہ حملہ کرتے ہیں, اور ہر دفعہ ان کی شکست ہوتی ہے. تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ, اللہ کی عزت کے ساتھ مکہ فتح کر لیتے ہیں. اور خاموش ہے بھائی, کون اور فتح مکہ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی بغیر جنگ کے وہ داخل ہوتے ہیں, اور ان کے خداؤں کو, جن کے سامنے بچپن سے آبا پشت اندر پشت سے یہ سجدے کرتے تھے, نظریں دیتے تھے نا ان کے خداؤں کو, ان کو ایک ایک کر کے توڑ دیتے ہیں بھائی. یعنی ان کے لیے تو موت کی مقام ہے نا. جو کفار قریش ہے ان کے لیے تو مرنے کا موت سے بھی سختر ہے, شدید تر ہے. تو اس وقت ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو تم سب جہنم واصل ہو جاؤ گے. ان کو پتہ ہے کلمہ نہیں پڑھیں گے تو اس وقت یہ لوگ, یہ اس کے روایات ان کے اپنے کتب تاریخ میں موجود ہے کہ ابو سفیان کو, یہ حدیث صحیح حدیث ہے, عباس نے پناہ دیا فتح مکہ کے وقت ابو سفیان کو, کہ پناہ دیا کہ میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا ہوں. اس کو لے کے آیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے اب وقت نہیں آیا کہ تو شہادت دے لا الہ الا اللہ. اس نے کہا جی ہاں, اگر کوئی اور خدا ہوتا تو میری حالت زار یہ نہ ہوتی, مجھے یقین ہے اللہ ہی ایک ہی ہے. تو کہا کہ اب شہادت دے دو کہ میں اللہ کی رسول ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, شہادت دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کہا کہ اس پہ مجھے شک ہے. ابو سفیان اس پہ مجھے شک ہے. تو کیونکہ عباس نے اس کو پناہ دی تھی نا, اس کو یہ لگتا تھا کہ مجھے کوئی قتل نہیں. عباس نے کہا کہ بدبخت آدمی, شہادت دے دو, میں اپنا پناہ اٹھا دوں گا, تجھے یہیں پہ تیرا گردن کاٹا جائے گا. تو اس نے شہادت دے دیا. ابو سفیان نے جو شہادت دیا ہے وہ تلوار کے زور سے شہادت دی ہے. وہ کہہ بھی رہا تھا اسی وقت کہہ رہا تھا, 30 سیکنڈ پہلے, شہادت سے پہلے اس نے کہا مجھے شک ہے رسالت پر. تو اس نے ان لوگوں نے جو شہادتیں دی ہیں یہ کفر کی شہادت دی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ مسلمان بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کی ہے اور ابو سفیان کی لعنت کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو سفیان کی حدیث ہے کہ اس نے قریش, ابو بکر, عمر ان سے کہا کہ جنت نار یہ سب جھوٹ ہے, تم جو ہے خلافت کو, یہ پاور ہے, اس کو ایک دوسرے کو, جیسے فٹ بال ہوتا ہے نا, فٹ بال ایک گیند کی طرح ایک دوسرے کو پاس دیا کرو, جنت نار وغیرہ. تو یہ کبھی مسلمان نہیں. اور اس کے علاوہ میرے قرآن میں بہت سارے آیات ہیں واضح طور پر, یہ اللہ تعالیٰ شروع سے مکہ سے, یعنی ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا تھا کہ مکہ والے کبھی مسلمان نہیں ہوں گے, ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن کی آیات بھی ہیں, صرف حدیث نہیں ہے. تو یہ کبھی مسلمان نہیں ہوتے. تو ان عرض یہ ہے کہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نظر میں کیا ہے, ایک مجرم شخص ہے.
اور یہ شخص ایک مفسد شخص ہے، اختلاف ڈالنے والا شخص ہے، اور ان کے خداؤں کا حتاق ہے. جیسے ابھی کوئی ہماری خدا کو گالی دے دے، دیکھیں ہمارے خدا کو گالی دے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی، ہمیں کتنی نفرت ہوگی. تو پھر جب یہ لوگ حملہ کرتے ہیں اس پر، ان کو شکست ہوتی ہے. شکست کیسے ہوتی ہے کہ ان کے سردار سب مر جاتے ہیں. ان کے جو قریش کے جو بنی امیہ کے جو چہیتے، ان کے بڑے اکابر تھے، لیڈر تھے، وہ سب امام علی علیہ السلام کے تلوار کے ذریعے جہنم واصل ہوتے ہیں. تو ان کے دل میں بہت حقد تھا، ان کے دل میں بڑا کینہ تھا. تو یہ کینہ کب ظاہر ہوا؟ امام علی علیہ السلام سے جنگوں میں، صفین میں. انہوں نے امام علی علیہ السلام سے سب لوگوں نے بیعت کی. معاویہ نے کہا میں بیعت نہیں کرتا. جھوٹا الزام لگا دیا کہ یہاں پہ عثمان کے قاتلین کو ہم بدلہ لیں گے. عثمان کا اگر کوئی قاتل ہے تم پہلے بیعت کر لو نا. امام علی علیہ السلام سے عادل زیادہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام سے زیادہ عادل کون ہے؟ تم مقدمہ اپنا پیش کرو، عثمان کا قاتل فلان فلان ہے. تو باہر یہ سب جھوٹ تھا. عائشہ نے بھی یہی بلند کیا کہ بھئی یہ عثمان کا قاتل. پھر امام علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوتی ہے تو پھر کوفے والے ساتھ نہیں دیتے، عراق والے ساتھ نہیں دیتے. امام حسن علیہ السلام کا حکومت اس کو ملتی معاویہ کو. تو معاویہ نے سنہ 50 میں، سنہ 50 سے پہلے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دیا. لوگوں نے بیعت کرتے رہے. جب وہ سنہ 60 میں معاویہ کی وفات ہوتی ہے تو یزید لازمی بات ہے وہ اس کا ولی عہد تھا، پہلے سے لوگوں نے بیعت کیا ہوا تھا، تو اس کو فوراً حکومت مل جاتی. حکومت اس کے لیے بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی قسم کے محنت کے اس کو فوراً حکومت مل جاتی، کیونکہ اس کے والد نے اس کے لیے سب باغدور کی ہوئی تھی. تو اس وقت بنی امیہ، اس میں احادیث بے شمار ہیں کہ بنی امیہ کے دل میں یہی تھا کہ وہ جو فتح مکہ کے وقت ہماری ذلت ہوئی ہے، فتح مکہ، اس کا بدلہ لینا ہم نے. اب وقت آیا اس کا بدلہ لینے کا. تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام مدینے سے بھی نکلے، تو اسی لیے نکلے اپنی جان بچانے کے لیے. انہوں نے جو آیت پڑھی ہے مدینے سے نکلتے ہوئے، فخرج منها خائفا يترقب، وہی آیت پڑھی جو موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلتے وقت پڑھی ہے کہ فرعون بالکل ان الملأ يأتمرون بك ان يقتلوك فاخرج انی لك من الناصحین. ایک مومن تھا فرعون کے دربار میں، وہ بیچارہ دوڑ کے آیا شہر کے دوسرے کنارے سے، موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ کے بولا کہ ان لوگوں نے، فرعون کے کیبنٹ نے میٹنگ کی ہے، فرعون کے جو ایلیٹس ہیں، فرعون کے قوم کے سردار، انہوں نے میٹنگ کی ہے، ان کا فیصلہ ہوا ہے کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے. آپ بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، میں آپ کا خیر ہوں، نکل جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے دوڑ کے بھاگ گئے، نکل گئے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی ہے مدینے سے نکلتے وقت. تو یہ اور مکے میں رہے، مکے میں فوج بھیجا کے ان کو قتل کیا جائے. تو اس زمانے میں ان کے پاس کوئی نہیں تھا نصرت کے لیے، تو صرف کوفے والے ان کو نصرت کے وعدے دے رہے تھے، لیکن ان کو پتا تھا، سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے وقت بھی کہا کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، مکے سے نکلتے وقت بھی شہادت. ہمیں ہر مقام پہ کہا کہ میں، روایات میں بہت ہے کہ اگر میں سوراخ میں چلا جاؤں زمین کا، یہ مجھے نکال کے قتل، میں جہاں بھی جاؤں مجھے قتل کر دیں گے. تو اصل یہ واقعہ ہوا نا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیوں ہوئی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے کیونکہ وہ وہی جنگ بدر، جنگ احد کا اسی سلسلے کے کڑی تھی، فتح مکہ کا مقابلہ تھا. جی ہاں درست، ٹھیک ہے. حسن علی صاحب بہت شکریہ سر، پوائنٹ لوگوں تک پہنچ رہے. حسن علی صاحب میں ترتیب سے آگے بڑھتا ہوں، ایک ضمنی سا پوائنٹ ہے، میں آپ کی اجازت سے ڈسکس کر لوں. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا حسن علی صاحب، اس دن طلحہ علوی صاحب ینگ اسکالر ہے، میری ان سے پوڈ کاسٹ بھی ہوئی، تو یہی سوال میرا جب ان سے کیا نا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا موقف بھی آ جائے. انہوں نے کہا کہ چونکہ حالات اس وقت اس طرح کے تھے کہ وہ جو پچھلے 30 سال تھے نا خلافت کے، حضرت علی کا چوتھے نمبر پہ آنا اس لیے بھی بہتر تھا کہ حضرت علی نے ان کے اموی خاندان کے باوجداد کو قتل کیا ہے. حضرت علی اگر پہلے خلیفہ بنتے نا تو سارے لوگوں نے تلواریں لے کے آنا تھا، ان کی خلافت کو 1 ہفتہ 10 دن بھی نہیں چلنے دینا تھا. تو یہ تو بہتر ہو گیا. اس پہ سر ذرا اپنی رائے دیجیے گا، بسم اللہ. تو اس زمانے میں تو سب صحابت ہے نا، یہ تو صحابہ کو عادل سمجھتے ہیں نا. اگر یہ خود کہتے ہیں کہ اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت ملتا تو یہ جنگ بدر اور جنگ احد کے بدلہ لینے کے لیے اس تلوار اٹھاتے، تب اس کا مطلب یہ کہ سب مسلمان کا، ابھی جو ایسے شیعہ کہتا ہے نا کہ صحابہ صرف منافق تھے اکثریت، یہ ہماری بات کی تائید ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام بنایا، جس کو خلیفہ بنایا، جس کی طاعت سب پہ واجب کر دی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد اس کے قتل پہ سب متحد ہو جاتے. اس بات کا اعتراف ہے نا. تو یہ شیعوں کے بعد کا اعتراف ہے، شیعوں کے بعد کی تصدیق ہے کہ اکثر صحابہ منافق تھے، اور یہ انہوں نے کلمہ اگر پڑھا تھا تو کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا، کچھ لوگوں نے زکاتیں لینے تھے، صدقات لینے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلفت قلوبہم تھے، ایمان سے کسی نے دین کو قبول کرنا نہیں تھا. جو دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام نے کسی کو ناجائز قتل کیا تھا کیا؟ اور کسی اپنے باپ کی دشمنی میں کسی کو قتل کیا تھا، کسی مالی فائدے کے لیے. امام علی علیہ السلام نے، مکے والے خود حملہ کرتے تھے بھائی،
مکے والے خود فوج لے کے آتے تھے، کس لیے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ان کی نظر میں جادوگر آدمی ہے، شاعر آدمی، ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو اپنے دین میں داخل کیا ہے، ہمارے شہر سے باغا ہے، ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے، ہمارے بتوں کو، اس کو جا کے وہ مدینے میں اس کو صفایا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو خلاف تو کچھ نہیں کیا تھا نا، یہ خود آتے تھے بار بار۔ وہ اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہ کرتے تو آج کوئی کلمہ گو نہ ہوتا، آج کوئی یہاں پہ کوئی توحید، نماز، روزہ، پیغمبر بھی قتل ہو جاتے ہیں، سارے مسلمان بھی قتل عام ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر اس بات کی جرم میں کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن کا دفاع کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اگر ان کو حکومت ملے تو ہم ان کو تلوار لے کے آ جاتے ہیں، اس کا پتہ ہی، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ کافر تھے، کلمہ پڑھ کے بھی یہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ اچھا، پھر اگر یہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے ہیں نا اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، بالخصوص یہ اتنا اہم مسئلہ کہ میرے بعد لیڈر کون ہو، میرے بعد امام کون ہو، اگر یہ کوئی غلط چیز ہے، صحابہ بہتر جانتے ہیں رسول سے، ٹھیک ہے نا۔ طلحہ الوینی صاحب نے جو کہا ہے کہ بھائی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کو بنایا، تو اگر صحابہ نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیا، کیونکہ اگر وہ بن جاتے تو یہاں پہ بہت قتل و غارت ہوتا، تو انہوں نے ابو بکر کو بنایا۔ تو یہ بھی یہ جو ہے نا، جو بھی شخص کسی کو پیغمبر سے بہتر سمجھے، حکیم تر سمجھے، اس کی تدبیر کو، یہ نہیں کہا بنایا، انہوں نے کہا جو ان کا بننا بہتر تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بنا دیا، تو انہوں نے کہا ان کا بننا ٹھیک تھا، ان کا دیکھیں جو بھی اللہ کے حکم جو ہوتا ہے نا، جو بھی اللہ کے حکم سے کسی دوسرے کے حکم کو بہتر سمجھتا ہے، لوگوں کی سیاست کو، جو اللہ کا حکم ہے کہ امام علی علیہ السلام کو حکومت ملے، ان کو خلافت ملے، اور وہی لوگ جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے دل میں کافر ہی کافر تھے، ان کے فعل کو پیغمبر کے فعل سے بہتر سمجھے، کیسا مسلمان ہے بھائی؟ مجھے سمجھا دیں یہ کیسے مسلمان؟ لیکن اس زمانے میں دیکھیں اگر ابو بکر عمر غصب نہ کرتے نا تو معاویہ کو کبھی حکومت نہ ملتی، معاویہ کو کبھی صفین نہ ہوتا، اور تاریخی بہت کوئی اور ہوتی نا، دین میں بدعات نہیں وعدہ۔ ابھی دیکھیں جو انہوں نے نماز چینج کی، تراویح بنایا، وضو کو چینج کیا، طلاق کے احکام کو چینج کیا، شریعت کے تمام احکام کو چینج، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا نا، یہ سب مسلمانوں کو دین وہی ملتا جو خالص جس طرح ہدایت اللہ نے بھیجا تھا۔ جی سر، ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ حسن صاحب، حسن صاحب دوسرا پوائنٹ